अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के आइडियल असतीज़ा। अस्सलाम वालेकुम तमाम असतीज़ा डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। हैं, व्हाट्सएप पैगामात हैं, कुछ सरकारी हुक्मनामे, अखबारी तराशे भी हैं और नोटिसेस भी। जी हाँ, और इन सब में तेलंगाना में तालीम पर, ख़ासतौर पर असातिज़ा से मुताल्लिक कुछ अहम फैसले, फिर सरकारी मुलाजमीन के मसाइल और कुछ इंतज़ामी ऐलानात, ये सब शामिल हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन बिखरी हुई मालूमात को ज़रा समेटें, अहम नुकात निकालें और उन्हें जोड़कर देखें कि क्या तस्वीर बनती है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं इसका जायजा। बिल्कुल, ये अहम भी है क्योंकि इसमें पॉलिसी से लेकर ज़मीनी सतह तक कई पहलू जुड़े हैं। ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में तो लगता है कुछ बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। जी हाँ, और वहीं से शुरू करते हैं, तेलंगाना में तालीम और असातिज़ा। इस हवाले से जो अपडेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी खबर तो शायद यही है टीचर अहलियती टेस्ट यानी टेट। हाँ, टेट और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये तो काफ़ी अरसे से ज़ेरे बहस है मामला। बिल्कुल। दरअसल आरटीई एक्ट 2009 जो था, वो तो एक आप कहें संगे मील कानून था। जी 1 अप्रैल 2010 से नाफिज हुआ जी और उसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए तालीम को बुनियादी हक बना दिया। बिल्कुल ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। सही। और इसी कानून के तहत फिर तालीम का मयार यकीनी बनाने के लिए असातिज़ा की अहलियत के मयारात भी तय हुए, जिसमें टेट एक अहम हिस्सा था। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक जो हालिया फैसला आया है, उसने तो टेट की लाजमियत पर सारे शक व शुबहात लगता है दूर कर दिए। हाँ, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, जी क्योंकि इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाजे कर दिया है कि टेट उन तमाम असातिज़ा के लिए लाजमी है जिनकी तकरारी हुई हो या प्रमोशन हुई हो 1 अप्रैल 2010 के बाद। यानी आरटीई एक्ट नाफिज होने के बाद। जी हाँ, उस दिन या उसके बाद, चाहे वो नई भर्ती हो या किसी भी किस्म की तरक्की, टेट पास करना अब आप समझे 100% जरूरी करार दे दिया गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असातिज़ा 1 अप्रैल 2010 से पहले, मतलब इस तारीख से पहले मुलाजमत में आ गए थे, जी वो इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर नहीं होते, कम से कम अपनी मौजूदा पोस्ट पर तो नहीं। जी, अपनी मौजूदा पोस्ट के लिए उनको टेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इस तारीख के बाद आए हैं, उनके लिए सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है। अच्छा। फैसले में एक अहम फ़र्क किया गया है सर्विस की मुद्दत की बुनियाद पर। हाँ। वो असातिज़ा जिनकी सर्विस, मतलब जब फैसला आया, उस वक्त 5 साल से कम थी, जी हाँ। वो फिलहाल बगैर टेट के भी मुलाजमत जारी रख सकते हैं। लेकिन मुस्तकबिल में अगर कोई भी प्रमोशन होनी है तो उन्हें लाजिमन टेट पास करना होगा। समझ गया। और जिनकी सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा थी फैसले के वक्त, ये नुक्ता मुझे बहुत अहम लग रहा है। हाँ, ये सबसे आप कह लें सख्त पहलू है। जिन असातिज़ा की सर्विस फैसले के वक्त 5 साल या उससे ज्यादा थी, उनको सर्विस में रहने के लिए अगले 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करना है। 2 साल के अंदर? जी। और अगर वो इस मुद्दत में टेट पास नहीं कर पाते तो ज़राए के मुताबिक उनकी मुलाजमत ख़त्म भी हो सकती है। क्या? नौकरी खत्म? जी, ये इन असातिज़ा के लिए एक बहुत बड़ी डेडलाइन है। ये तो वाकई इन असातिज़ा के लिए बहुत तशवीश की बात होगी। 2 साल में टेट पास ना किया तो नौकरी? खैर, तेलंगाना में तो टेट गालिबन 2012 के डीएससी से नाफिज हुआ था, है ना? जी, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी 2012। तो ये फैसला यहाँ पर तेलंगाना में किस तरह लागू होगा? ज़राए में 2012, 2017 और 2024 डीएससी का भी जिक्र मिलता है। देखें, चूंकि तेलंगाना में टेट का निफाज 2012 से हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ भी इसी तरह लागू होगा जैसा बयान किया गया है। अच्छा। यानी 1 अप्रैल 2010 के बाद जितनी भी तकरीरियां हुई, जितनी भी तरक्कियां हुई, उन सब के लिए टेट लाजमी है। तो जो 2012 या उसके बाद वाले डीएससी से भर्ती हुए, जी हाँ, उन पर यह फैसला बराह रास्त लागू होता है, खास तौर पे वो प्रमोशन वाली बात और वो 5 साल से ज्यादा सर्विस वाला मामला। ये वाकई एक बड़ा फैसला है और इसके असरात वो आने वाले वक्त में मजीद वाज़े होंगे। अच्छा, अब असातिज़ा से ही जुड़ी एक और खबर, योम असातिज़ा 2025 की तकरीबात, तैयारियां हो रही हैं। जी, 5 सितंबर डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन का यौम पैदाइश। हाँ, और इसके लिए फंड्स मंजूर हुए।
جی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 1 ستمبر 2025 کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس میں کل ملا کر 36,40,000 روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ اچھا خاصا بجٹ ہے۔ جی، تاکہ یوم اساتذہ کی تقریبات منڈل اور ضلعی سطح پر منعقد کی جا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہر منڈل کے لیے 5,000 روپے ہیں اور ہر ضلع کے لیے 15,000 روپے۔ اچھا۔ اور جو منڈل ایجوکیشنل آفیسرز ہیں MEOs، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹس بنا کر ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسرز یعنی DEOs کو بھیجیں۔ اور پھر وہ آگے بھیجیں گے؟ جی، وہ پھر مرتب کر کے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو بھیجیں گے۔ اور یہ خرچہ جو ہے یہ سمگر شکشا کے سالانہ ورک پلان اور بجٹ 2025-26 سے کیا جائے گا۔ سمگر شکشا یہ وہی مرکزی منصوبہ ہے نا اسکول ایجوکیشن کا؟ جی بالکل وہی۔ ٹھیک ہے، یعنی تقریبات کے لیے انتظامی اور مالی دونوں تیاریاں مکمل ہیں۔ اب ایک اور اہم معاملہ اردو میڈیم اسکول کمپلیکس میٹنگز کا۔ ہاں، اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن UTATS ان کی نمائندگی پر کچھ کارروائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سمگر شکشا کے ڈاکٹر نوین نکولس۔ انہوں نے 19 اگست 2025 کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں SCERT کی رپورٹ کا حوالہ ہے۔ SCERT یعنی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، جو نصاب اور ٹریننگ کا ریاستی ادارہ ہے۔ جی معلوم ہے۔ تو ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو نئے ضلع بنے ہیں ان میں اردو میڈیم کے مضمون کے اساتذہ کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ اوہ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اس وجہ سے موجودہ ضلعی سطح پر اسکول کمپلیکس میٹنگز کروانا، جہاں اساتذہ مل کر تدریسی امور پر بات چیت کرتے ہیں، وہ فی الحال مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس کا حل کیا نکالا گیا ہے پھر؟ حل یہ نکالا ہے، SCERT نے ہی تجویز دی ہے کہ یہ میٹنگز پرانے یعنی سابقہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز کی سطح پر کروا لی جائیں۔ اچھا، جہاں شاید اساتذہ کی تعداد زیادہ ہو۔ بالکل، تو اسی تجویز پر عمل کرتے ہوئے DEOs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سابقہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر مضمون کے لحاظ سے اردو میڈیم اساتذہ اور ہیڈ ماسٹرز کے لیے مناسب اسکولوں کی نشاندہی کریں اور وہاں میٹنگز منعقد کروائیں۔ اور رپورٹ بھی طلب کی ہے؟ جی، تعمیلی رپورٹ بھی مانگی ہے۔ یہ ایک عملی قدم لگتا ہے تاکہ کم تعداد کے باوجود پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا عمل نہ رکے۔ ہاں، یہ واقعی ایک عملی حل نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور انتظامی اپڈیٹ کی طرف آتے ہیں۔ UDICE پلس ڈیٹا میں تصحیح۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ طلبہ کے ڈیٹا میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو اسے درست کر لیں۔ ٹھیک کرنے کا اختیار دیا گیا ہے MEO لاگ ان کے ذریعے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ ہیڈ ماسٹر کو ایک مخصوص فارم ہے SO3، وہ پر کرنا ہے، MEO سے دستخط کروانے ہیں اور پھر اسے MRC یعنی منڈل ریسورس سینٹر میں جمع کرانا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ وہ کیا؟ یہ سہولت صرف 2 دن کے لیے ہے۔ صرف 2 دن؟ یہ تو بہت ہی کم وقت ہے۔ جی ہاں۔ ذرائع میں کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ اتنا کم وقت کیوں؟ اس سے تو بہت سے اسکولوں کو، خاص طور پر دور دراز والوں کو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ وجہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ ٹائم لائن واقعی بہت بہت سخت ہے۔ اسی طرح جو MIS کوآرڈینیٹرز اور کمپیوٹر آپریٹرز ہیں انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ طلبہ کو ایک کلاس سے دوسری میں شفٹ کرنے کا آپشن بھی ضلع کی سطح پر فعال ہے اور وہ بھی 2 دن میں بند ہو جائے گا۔ اوہ خدایا! تبدیلی کی وجہ لکھی ہو وہ سب بروقت جمع کرائیں۔ اور منڈل سطح پر؟ منڈل سطح پر بھی طلبہ کا ڈیموگرافک ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کا آپشن فعال کیا گیا ہے۔ لگتا ہے ڈیٹا کو بس حتمی شکل دینے کی بہت جلدی ہے۔ یہ معلومات تو بھائی واقعی تمام متعلقہ لوگوں تک بہت تیزی سے پہنچنی چاہیے۔ اچھا، اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو روایتی اسکول سسٹم سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی ٹاس۔ جی، ٹاس کے داخلوں کی تاریخوں میں توسیع ہوئی ہے۔ ہاں، یہ خبر ہے۔ 31 اگست 2025 کی ایک پریس نوٹ ہے۔ اس کے مطابق تعلیمی سال 2025-26 کے لیے ٹاس کے ذریعے SSC یعنی 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کورسز میں داخلے کی تاریخیں بڑھا دی گئی ہیں۔ کب تک؟ اب عام فیس کے ساتھ 7 ستمبر 2025 تک درخواست دے سکتے ہیں اور لیٹ فیس کے ساتھ 8 سے 20 سپٹمبر تک موقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ پراسپیکٹس بھی 20 سپٹمبر تک دستیاب رہے گا۔ اور اسی طرح کی ایک اور خبر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مینو، جی وہاں بھی فاصلاتی تعلیم کے داخلے چل رہے ہیں۔ جی، یہ دونوں خبریں مل کر ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جو کسی وجہ سے ریگولر تعلیم نہیں کر پائے۔ بالکل۔
مینو جو اردو میڈیم کے فروغ کے لیے مرکزی یونیورسٹی ہے، اس کے فاصلاتی تعلیمی پروگرام ہیں بی ایڈ کے علاوہ جو دوسرے کورسز ہیں، جیسے ایم اے، بی اے، بی کام، بی ایس سی، ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز۔ ان میں بغیر لیٹ فیس کے داخلے کی آخری تاریخ 17 ستمبر 2025 ہے۔ اور لیٹ فیس کے ساتھ؟ لیٹ فیس کے ساتھ 3 اکتوبر 2025 تک درخواست دی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹ ہے ان کی menuadmission.samarth.edu.in، وہاں تفصیلات مل جائیں گی۔ تو ٹاس اور مینو یہ دونوں ادارے متبادل تعلیمی راستے فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب واپس ذرا پالیسی کی سطح پر آتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے بعد ریاستیں اپنی اپنی پالیسیاں بنا رہی ہیں۔ جی ہاں، تلنگانہ میں بھی تلنگانہ ایجوکیشن پالیسی یعنی TEP پر کام ہو رہا ہے۔ جی، تلنگانہ حکومت نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی روشنی میں ریاست کی اپنی تعلیمی پالیسی TEP اس کو بنانے کے لیے سفارشات دینے ہیتو ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اچھا، اس کمیٹی کے سربراہ کون ہیں؟ جناب کے کیشور راؤ صاحب کو اس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہیں کوئی ٹائم لائن دی گئی ہے؟ جی، کمیٹی کو 30 اکتوبر 2025 تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی پھر ریاست کی تعلیمی ترجیحات اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے پالیسی کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اچھا، آخر میں تعلیم سے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس بھی ہیں ہمارے پاس؟ جی، 2-3 مختصر مگر متعلقہ خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ گرمیوں میں جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کے ریسورس پرسن یعنی RP سرٹیفکیٹس وہ اب تلنگانہ اسکول ایجوکیشن ایپ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، تلنگانہ پروگریسو ٹیچرز فیڈریشن ہے TPTF، ایک اساتذہ تنظیم۔ انہوں نے 1 ستمبر کو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو خط لکھا ہے۔ کس لیے؟ مطالبہ کیا ہے کہ پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر کی جو ترقیاں ہونی ہیں ان کا شیڈول فوراً جاری کیا جائے اور کاؤنسلنگ کروائی جائے۔ پروموشنز کا معاملہ بھی اہم ہے۔ جی، اور ایک پیغام میں یہ بھی ذکر ہے کہ منڈلوں میں یوم اساتذہ کی تقریبات 4 ستمبر یا اس سے پہلے منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، شاید 5 ستمبر کی تعطیل کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی تعلیم اور اساتذہ سے جڑی اہم باتیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سرکاری ملازمین کے محاذ پر کیا چل رہا ہے۔ جی، پینشن اسکیم کا معاملہ، CPS بمقابلہ OPS، یہ تو اب بھی ایک بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ جی ہاں، ذرائع سے جو پیغامات ملے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ ملازمین اس محاذ پر کافی متحرک ہیں۔ اچھا، حال ہی میں CPS کے خاتمے اور OPS یعنی پرانی پینشن اسکیم کی بحالی کے لیے احتجاجی پروگرام ہوئے ہیں۔ پیغامات میں انہیں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ مطلب شرکت اچھی رہی؟ کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اب یونین لیڈران پر دباؤ ہے کہ وہ اس مسئلے کو جلد ہی جو ڈپٹی CM کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے اس میں پہلی ترجیح کے طور پر اٹھائیں۔ نعرہ کیا ہے ان کا؟ نعرہ تو بہت واضح ہے، نو CPS، نو UPS، اونلی OPS۔ فرق تو بہت بڑا ہے دونوں اسکیموں میں۔ جی، CPS میں ملازمین کو بھی حصہ ڈالنا پڑتا ہے، جبکہ OPS میں ریٹائرمنٹ پر آخری تنخواہ کی بنیاد پر گارنٹی شدہ پینشن ملتی ہے۔ تو یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہے؟ یہ زیر التوا بلوں کا مسئلہ بھی اکثر سنتے ہیں۔ اس حوالے سے ہاں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک اخباری خبر ہے، اس کے مطابق تلنگانہ حکومت نے اگست کے مہینے میں مختلف محکموں کے جو رکے ہوئے بل تھے ان کی ادائیگی کے لیے 700 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ 700 کروڑ؟ یہ تو کافی رقم ہے۔ جی، اس میں 392 کروڑ روپے سپلیمنٹری تنخواہوں کے بلوں کے لیے ہیں اور 308 کروڑ روپے سپٹمبر 2024 تک کے جو GPF یعنی جنرل پروویڈنٹ فنڈ کے بل رکے ہوئے تھے ان کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ یہ تو ایک مثبت قدم ہے۔ جی، لیکن ملازمین کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کافی واجبات باقی ہیں اور وہ ان کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی خبر میں ایک چھوٹا سا ذکر آروگیہ شری بند کا بھی ہے، سوالیہ نشان کے ساتھ۔ جی، وہ صحت کی اسکیم ہے لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی، بس اتنا ہی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جزوی ادائیگی کچھ ریلیف تو دے گی لیکن مکمل حل کا انتظار رہے گا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AITA تلنگانہ کی سرگرمیوں پر۔ جی، AITA جو اساتذہ کی ایک تنظیم ہے،
اس کے حوالے سے ایک اطلاع یہ ہے کہ جناب محمد اظہرالدین صاحب کو جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کا نیا امیر حلقہ یعنی ریاستی صدر مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس موقع پر AITA تلنگانہ کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی۔ کون کون تھا وفد میں؟ وفد میں تنظیم کے ریاستی صدر میر ممتاز علی صاحب، سیکریٹری جناب مجیب صاحب، پھر قومی سطح کے عہدیداران جناب سید عارف الدین صاحب، جناب سید اصغر صاحب اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران بھی شامل تھے۔ ملاقات کا مقصد ظاہر ہے نئے امیر حلقہ کو مبارکباد دینا تھا اور ساتھ ہی AIDTA کے کام اور مستقبل کے جو منصوبے ہیں ان پر بات چیت کرنا اور رہنمائی حاصل کرنا تھا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تنظیمیں آپس میں رابطے میں رہتی ہیں۔ جی، اور مشترکہ مقاصد کے لیے تعاون کے امکانات تلاش کرتی ہیں۔ یہ اہم ہے۔ اب نظام آباد سے ایک خبر ہے، یہ معذور افراد کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ سادیرم کیمپس کا انعقاد؟ جی، نظام آباد ضلع انتظامیہ نے سپٹمبر 2025 کے لیے سادیرم کیمپس کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ سادیرم یہ کیا ہے؟ سادیرم کا مطلب ہے سافٹ ویئر فار اسیسمنٹ آف ڈسیبلڈ فار ایکسیس ریہیبلیٹیشن اینڈ امپاورمنٹ۔ یہ وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے معذوری کے سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں۔ اچھا، جو سرکاری سہولیات کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تو یہ کیمپس 3، 10 اور 17 سپٹمبر کو صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل نظام آباد میں لگائے جائیں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان میں نئے سرٹیفکیٹ بنوانے والے بھی ہوں گے، تقریباً 113 متوقع ہیں، اور پرانے سرٹیفکیٹ کی تجدید کروانے والے بھی وہ 32 متوقع ہیں۔ مختلف قسم کی معذوریاں شامل ہوں گی؟ جی، چلنے پھرنے، سننے، دیکھنے، ذہنی معذوری سب شامل ہیں۔ یہ ایک ضروری خدمت ہے۔ اچھا، اب ذرا موسم کا حال بھی جان لیں۔ بارشوں کی کافی پیشن گوئیاں نظر آ رہی ہیں۔ جی بالکل، حیدرآباد موسمیاتی مرکز نے تلنگانہ کے کئی اضلاع، خاص طور پر شمالی اور مشرقی تلنگانہ کے اضلاع جیسے پیدا پلی، بھوپال پلی، مولگو، کھمم، نظام آباد وغیرہ، جی ہاں، ان میں اگلے 3 دن تک شدید سے شدید ترین بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اور ساتھ میں تیز ہوائیں بھی؟ جی، 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ اور قومی سطح پر کیا صورتحال ہے موسم کی؟ قومی سطح پر بھی محکمہ موسمیات ہند IMD ان کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر سپٹمبر کا مہینہ معمول سے زیادہ بارش والا ہو سکتا ہے۔ کتنا زیادہ؟ ان کی پیش گوئی ہے کہ بارش طویل مدتی اوسط یعنی لانگ پیریڈ ایوریج LPA جو 167.9 ملی میٹر ہے، اس سے 109% تک زیادہ ہو سکتی ہے۔ 109%؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اتراکھنڈ جیسے پہاڑی علاقوں میں۔ اور اگست کیسا رہا تھا؟ اگست میں بھی بارش معمول سے 5.2% زیادہ ہی ریکارڈ کی گئی تھی، تو مجموعی طور پر مانسون اس سال کافی آپ کہیں فعال رہا ہے۔ یہ تو ہوشیار رہنے کی بات ہے۔ اچھا، آخر میں چند دوسری متفرق لیکن اہم خبریں جو ہمارے ذرائع میں شامل تھیں۔ جی، 3 مختصر نکات ہیں۔ پہلا، انکم ٹیکس ایکٹ کو آسان بنانے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی تھی، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اچھا، کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ نئے مسودے میں قانون کی جو دفعات ہیں، سیکشنز، ان کی تعداد 819 سے کم کر کے 250 کر دی گئی ہیں۔ کافی کم۔ اور شقیں یعنی کلوزز وہ 119 سے 57 کر دی گئی ہیں۔ یہ نیا قانون کب سے نافذ ہوگا؟ توقع ہے کہ یہ نیا آسان قانون تشخیصی سال 2025-26 سے نافذ العمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ؟ دوسرا، سپریم کورٹ آف انڈیا میں 1 ستمبر 2025 کو ایک اہم کیس تھا۔ انجمن اشاعت تعلیم ٹرسٹ بمقابلہ ریاست مہاراشٹرا و دیگر، اس میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ یہ کیس شاید تعلیمی اداروں سے متعلق ہو۔ اور تیسرا؟ تیسرا، نظام آباد کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں راحت کی خبر کہ ان کی تنخواہیں ان کے اکاؤنٹس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ چلیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو آج کے سارے جائزے سے کیا بڑی تصویر ابھرتی ہے؟ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ کیسے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ
टेट पर हजारों असातिज़ा के कैरियर को बराह रास्त मुतासिर कर सकता है। जी हाँ। दूसरी तरफ इंतज़ामी सतह पर छोटी छोटी तब्दीलियां जैसे यूडाइज डेटा की वो 2 दिन वाली दुरुस्तगी या टॉस के दाखिले, ये रोज़मर्रा के काम और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर असर डालती हैं। बिल्कुल। फिर सरकारी मुलाजमीन के वो देरीना मसाइल हैं, पेंशन, वाजिबात, जिन पर मुसलसल जिद्दोजहद जारी है। और इन सब के पस मंज़र में वो पॉलिसी साजी का अमल भी चल रहा है, जैसे तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी की तश्कील। सही। तो ये तमाम मालूमात जो अलग अलग नजर आती हैं, असल में ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अदालती फैसले, सरकारी हुक्मनामे, यूनियन की सरगर्मियां, इंतजामी इक़दामात, जी। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि निज़ाम कैसे चलता है, पॉलिसियां कैसे बनती हैं, उन पर रद्द अमल क्या आता है और वो ज़मीन पर कैसे नाफिज होती हैं। टीई का मामला खास तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं, उनका बराह रास्त असर उस्ताजों की पेशावराना जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब हम टीईटी की लाजमियत की बात कर रहे हैं और मुस्तकबिल की तालीमी पॉलिसी टीईपी इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हम उस्ताजा को इन बदलती हुई ज़रूरियात के लिए तैयार करने पर भी इतनी ही तवज्जो दे रहे हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। सिर्फ कवानीन या पॉलिसियां बना देना काफ़ी नहीं होता। उन पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी माहौल देना, वसाइल फराहम करना और सबसे बढ़कर इंसानी उनसुर यानी असातिज़ा, उनको साथ लेकर चलना, ये बहुत ज़रूरी है। जी। इन तमाम मालूमात को जब जोड़कर देखते हैं, तभी अंदाज़ा होता है कि असली चैलेंजेस कहाँ हैं। अब सामईन के लिए एक नुक्ता छोड़ते हैं गौर फिक्र के लिए। जी। जिस तरह आरटीई एक्ट के नफाज के बाद टीईटी जैसी अहलियत लाजमी हुई, क्या मुस्तकबिल की तालीमी पॉलिसियां, जैसे कि अब जो तेलंगाना तालीमी पॉलिसी टीईपी ज़ेरे गौर है, क्या वो असातिज़ा की तकर्रुरी और तरक्की के लिए नई महारतों को भी लाजमी करार दे सकती हैं? मसलन कैसी महारतें? मसलन क्या मुस्तकबिल में डिजिटल ख्वांदगी या मसनूई ज़हानत का तालीमी इस्तेमाल या फिर खसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को मौसर तरीके से पढ़ाने की सलाहियत, क्या ऐसी महारतें बुनियादी ज़रूरत बन जाएंगी? ये तो बिल्कुल मुमकिन है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे मौजूदा असातिज़ा को इन नई और बदलती हुई ज़रूरियात के लिए तैयार करने के लिए किस किस्म के जामे, तरबियती और हिमायती निज़ाम की ज़रूरत होगी? ये वाकई सोचने का मकाम है। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। उम्मीद है कि इन मालूमात को इस तरह जोड़कर पेश करना मुफीद साबित हुआ होगा। शुक्रिया। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए।